बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूँ रुहैल अकबर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान, सीनियर वकील जनाब सैयद मंजूर अली गिलानी साहब, और उनके साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी जनाब राजा जुल्करनैन साहब, और मेरे इस तरह मौजूद हैं सीनियर साहबी, सीनियर तजियाकार और एक चैनल के वाइस चेयरमैन जनाब अमानुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को। अच्छा, ईद करीब करीब है, लॉकडाउन चल रहा है, ताजरों की मुश्किलात में इजाफा है। उन्होंने लॉकडाउन को मानने से इनकार कर दिया। उनको कहते हैं कि यही 3 दिन होते हैं हमारे कि हम इन 3 दिनों में अपने बीवी बच्चों का रिज़्क इकट्ठा कर लें, और क्योंकि तनख्वाहें मिली लोगों को 27 तारीख को, 27 तारीख के साथ ही लॉकडाउन शुरू हो गया। वो बाहर निकल नहीं सके, बाहर निकलें तो दुकानें बंद हैं, पैसा उनके पास है वो ख़रीदारी नहीं कर सकते, दुकानें इस वक्त बंद हैं। तो जो ताजर तबका पिसा हुआ है वो गवर्नमेंट को इस वक्त किस नज़र से देख रहा है गुलाम साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये जो ऐलान है बड़ा ज़ालिमाना है, अवाम दोस्त नहीं है। लोग जो एहतजाज कर रहे हैं उनका एहतजाज बिल्कुल दुरुस्त है, चूँकि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि जिसमें कोरोना को बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर है। कोरोना जो है उसका ज़ोर टूट चुका है, और मंडियाँ देखें खुली हुई हैं, सब्जी मंडियाँ खुली हुई हैं, सब्जी मंडी खुली है, जानवरों की मंडियाँ खुली हैं, जानवरों की मंडियाँ खुली हुई हैं, तो बाजार क्यों बंद किए हैं भाई? इसकी क्या ज़रूरत है? ठीक है। अच्छा राजा साहब, सोशल मीडिया आजकल बड़ा तनकीद की ज़िद में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको बंद होना चाहिए। सोशल मीडिया अगर बंद हो गया, एक आम लोगों की जो आवाज़ है वो ऊपर तक कैसे पहुंचेगी? चैनल जितने हैं वो तो पहले ही अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, वो जो दिखाते हैं वो दिखाने वाला होता नहीं है। जो हमारे ड्रामे चल रहे हैं, उन ड्रामों में जो आजकल जो हमारा कल्चर दिखाया जा रहा है वो हमारा कल्चर नहीं है। तो सोशल मीडिया अगर बंद हो गया तो फिर आम लोगों की आवाज़ कैसे ऊपर पहुंचेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि सोशल मीडिया इस वक्त वाहिद ज़रिया है जहाँ से जेन्युइन हक़ व सदाकत की आवाज़ें आ। ठीक है। असल में वो तबकात जो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ की स्लेव एस्टेब्लिशमेंट की हैं, एंटी पीपल तबकात हैं, जो यहाँ पर लूट मार करने वाले लोग हैं, जो चोर चक्के, ठीक है, वो सोशल मीडिया से डर रहे हैं, क्योंकि उनके क्राइम जो है सही। अब वीडियो के जरिए रिश्वत लेता हुआ SHO ओपन हो जाता है, बिल्कुल सही। रिश्वत लेता हुआ पटवारी ओपन हो जाता है, तहसीलदार ओपन हो जाता है, और इसी तरह कई खुफिया तौर पर जो डीलिंग है सोशल मीडिया उसको एक्सपोज करता है। तो लिहाजा देखिए, वो तबके जिनके ये जराइम ओपन हो रहे हैं वो तो सोशल मीडिया के खिलाफ है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उन्होंने अक्सर बेशतर जो फैसले किए हैं वो मायूस किए, ठीक है, और उन्होंने NTP पे फैसले किए हैं, और इसीलिए ये पाकिस्तान की आवाम में मकबूल नहीं है और लोग नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। ठीक है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ पहले तो यह है कि तनकीद करने वाले वो मखसूस मकरू एलिमेंट है, ठीक है, और सोशल मीडिया जो है ये वाहिद जरिया बना है जो लोगों की दिल की आवाज़, या ये बंद करेंगे भी कोई और रास्ता निकल आएगा, लेकिन ये एक काबिल मजम्मत बात, इसकी जितनी मजम्मत करनी चाहिए वो होनी चाहिए, और एक मुश्तरका आवाज़ और रेजिस्टेंस आनी चाहिए। ठीक है। तो गिलानी साहब, मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि जो APC हो रही है अपोजिशन जमातों की, वो क्या रंग लाएगी, मगर उससे पहले अमानुल्लाह खान साहब, आप क्योंकि पंजाब असम्बली आते जाते हैं, आपका बड़ा आना जाना पंजाब असम्बली की, आप लीड भी करते रहे पहले जब रिपोर्टर थे, तो अब पंजाब असम्बली में जो इस वक्त सूरत हाल है, जो स्पीकर साहब हैं उनके खिलाफ रेफरेंस नैब ने तैयार कर लिया, वो हाईकोर्ट चले गए, वहाँ से उन्हें रिलीफ मिला हुआ। नैब ने अब वहाँ पे लिख के दिया कि इन्होंने अपने जब वो वज़ीर थे लोकल गवर्नमेंट के, उस दौर में इन्होंने नाजायज़ 16 ग्रेड 17 में भर्तियाँ की, डायरेक्ट भर्तियाँ की,
اور پھر ٹھیکے دیے. آپ تو ان ساری چیزوں کو اس وقت بھی جانتے تھے, اب بھی جانتے ہیں. اور اب جو پنجاب اسمبلی کی صورتحال ہے وہاں پہ من مانے صحافیوں کو صرف ان کے وہ جو چاہنے والے ہیں ان کو اسمبلی کی کوریج کے لیے صرف 15 صحافیوں کو بلاتے ہیں, باقی سارے باہر ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ روہیل صاحب, صورتحال صرف اسمبلی کی نہیں ہے. ابھی آپ نے تاجروں کے معاشی قتل جو ہو رہا ہے اس کی بات کی. مجھے یہ بتائیں کہ جب سے یہ حکومت, یہ نلائق اعظم آئے ہیں, ان 2 سالوں کے اندر جو کچھ اس ملک کے تاجروں کے ساتھ اور سرمایہ کاروں کے ساتھ جو اس ملک کو چلا رہے تھے, ریڑھ کی ہڈی تھے وہ لوگ. اگر انڈسٹری بند ہوگی, تاجر اپنی دکانیں بند کر دیں گے تو سسٹم کہاں سے چلے گا؟ اصل میں ان کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا نہیں تھا پہلے. اصل میں اس ملک کی تباہی کا ایجنڈا پہلے تو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ تیار کرتی تھی. یہ پہلا حکمران ایسا آیا ہے کہ بیرونی اسٹیبلشمنٹ کا جو پیروکار ہے اور ان کے اشارے پہ اس ملک کو تباہ کر رہا ہے, اس ملک کا نظام تباہ کر رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیٹرول اگر بڑھایا ہے تو کیوں بڑھایا ہے, منڈی میں اس کا کیا ریٹ ہے. دیکھیں نا, آٹے کی قیمت کہاں لے کے گئے ہیں یہ لوگ. کیا آٹا جو ہے یہ گندم باہر سے لانی ہے ہم لوگوں نے؟ کئی سالوں سے ہماری پیداوار جو ہے وہ اتنی پیداوار رہی ہے کہ ہمارے پاس وافر یا گندم بچتی رہی. ٹھیک ہے. اچھا خان جی, آپ کا پیٹرول کا کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں, میں سب سے بات کروں گا. آج بڑھنا اعلان آ جاتا ہے پیٹرول روک لیتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میرا پیٹرول کا کاروبار نہیں ہے. میں 48 سال سے جرنلزم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. دین اس کے علاوہ نہ میں اسمبلی کی بیٹ کی ہے نہ میں رپورٹر ہوں. میں ڈائریکٹلی اخباروں کا مالک ہوں. نہیں, اسمبلی تو ہم تو مالک ہیں نا اسمبلی کے 48 سال سے. ہمارے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا وہاں پہ. بات نہیں, میری مرضی سے نہیں ہوا. مجھ پہ تو پہلا مقدمہ, پہلا صحافی ہوں پاکستان کا جو اس اسمبلی میں 6 ماہ مجھ پہ مقدمہ چلا ہے مجھے سزا دینے کے لیے. اور کون سا صحافی ایسا جس پہ مقدمہ چلا اور میرا 1.5-2 کروڑ کا نقصان کیا اسمبلی نے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس سے فلاح کی توقع نہ کی جائے کسی شعبے میں. کیا ہو رہا ہے, عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ عدالتوں پہ پریشر ہے, نیب پہ پریشر ہے, سارے ادارے پریشر میں کام کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. ملک ایسے نہیں چلتے. جس ملک کی عدالتیں آزاد نہ ہوں, ادارے آزاد نہ ہوں, ملک کیا چلے گا؟ دوسرا ہے کہ اس ملک کو معاشی طور پر کمزور کرنے کا ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. اور آپ غربت کی اس لکیر پہ جائیں گے جہاں آپ کی واپسی نہیں ہونی. یہ اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس آدمی کی. دیکھیں ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ابھی افغانستان کو ہم اپنے اس واگا بارڈر سے راہداری دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مقصد ہے کہ ہم انڈیا اور امریکہ کا کام کر رہے ہیں. پچھلی حکومتوں نے راہداری بند کی تھی اور انہوں نے راہداری پچھلے دنوں کھول دی. اب انڈیا سے جو بھی ایجنٹ ہوں گے, جو چیز ہوگی وہ وایا پاکستان افغانستان کی راہداری کھولنے کا کوئی اتنا ایشو نہیں. نہیں, بہت صحیح. نہیں, آپ کے ساتھ تجارت نہیں ہو رہی, یہ انڈیا اور افغانستان کی تجارت ہو رہی ہے. دوسرا ایشو ہے نا, تجارت ہونی چاہیے. میں اس حکومت کی نالائکیاں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جو نالائکیاں کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں. کیا کراچی کا مسئلہ جو اتنا گمبھیر ہو سکتا تھا؟ آپ نے 2 سال سے کراچی کو فنڈ نہیں دیے بھارتی حکومت نے. اور جو دیے وہ کھا گیا کرے. کسی کو نہیں دیے. نہ, یہ جھوٹ ہے. سندھ گورنمنٹ کو کوئی پیسہ نہیں گیا اب تک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے 14 ممبر ہیں وہاں سے, پی ٹی آئی اور ایم کے. آپ اپنے 14 ممبروں پہ اعتبار کریں اور کراچی کے عوام کو بچائیں. دیکھو اگر کام کرنا ہے تو وہ ایسے ہوگا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ملک کی تباہی کا سامان تیار کیا جا رہا ہے اور یہ ملک کو تباہ کر, اگر یہ حکومت رہی قائم. یہ بتائیں کہ چوریوں کی کرپشن پہ جو کیس چل رہے ہیں وہ دیکھیں, چودھری برادران جو ہیں وہ وقت کے غلام ہیں. میرا ان سے 40 سال کا واسطہ ہے پورے خاندان سے. میجر طاہر سے لے کے بھائی میرا سب گیا ہے. اس ملک میں کسی نے نہیں لوٹا, سب نے لوٹا ہے. اگر چودھری نے لوٹا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں چودھری نے لوٹا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اچھا صاحب, جو نیب پہ آج کل انگلیاں اٹھ رہی ہیں, نیب پہ اعتراض اٹھ رہے ہیں بڑے, اب تو کھلے ڈلے لفظوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نااہل ادارہ ہے. تو یہ کیا واقعی نااہل ہے؟ دیکھیں بات یہ اہلیت اور نااہلیت کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنے تئیں بہت اہل ہیں. جو کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, جو نہیں کرنا وہ نہیں کرتے.
ان کو سب پتہ ہے. یہ جو اس وقت چیئرمین نیب ہیں ان کو اگر آپ ان کی لائف کو دیکھیں، وہ بطور سپریم کورٹ کے جج کیا کرتے رہے ہیں. بس اللہ کی پناہ ہی ہے جو یہ کرتے رہے. یہ ہے کہ اگر انہوں نے لگایا ہے تو اس کی ذمہ داری پہ نہیں عائد ہوتی. یہ انہوں نے لگایا تھا، یہ جس کو بھی لگا دیتے. میرا یہ کہنے کا میں پریس کلب آ رہا ہوں 10 منٹ میں کہ جس کو بھی لگا دیں وہ وہی کام کرے گا. کسی اور جج کو لگا دیں یہی کام کرے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جو جاوید اقبال صاحب ہیں یہ وہ محفوظ ہو گئے. ان کی مدت ہے 4 سال اور یہ 4 سال سے حکومت مدت ان کی بڑھانا چاہتی تھی، ایکسٹینشن دینا چاہ رہی تھی. چیئرمین نیب، ڈپٹی چیئرمین نیب اور پراسیکیوٹر جنرل. پراسیکیوٹر جنرل جو ہوتا ہے، ڈپٹی جو چیئرمین ہوتا ہے، اس کی مدت ملازمت ہے 3 سال، چیئرمین کی ہے 4 سال. موجودہ حکمران جو ہیں ان کی مدت ملازمت بڑھانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ان کی مدت کسی صورت بھی 3 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. بجائے اس کے اس کی مدت کم کرتے اور ڈپٹی چیئرمین کی 2 سال کرتے اور پراسیکیوٹر کی 2 سال کرتے. یہ حکومت بڑھانا چاہتی تھی. لیکن جب یہ معاملہ پبلک میں آیا، تنقید ہوئی، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک مرکزی وزیر ہے شفقت محمود صاحب، لاہور سے انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ جناب وہ ہماری کلیریکل غلطی ہے. یہ کلیریکل مسٹیک ہے؟ نہیں، آپ نے اپوزیشن کو لکھ کے بھیجا ہے. ان کو تو جھوٹ بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی. وہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا آدمی شرمندہ سا ہوتا ہے، منہ ڈھیلا سا ہو جاتا ہے. ان کی پتہ نہیں کیا کیا ان کی ٹریننگ ہوئی ہے. ساری کی ساری ٹیم جھوٹوں کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب کا قانون کی خالی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنی سروسز ہیں، یہاں جوڈیشل سروس ہو، آرم سروسز ہو، ریلوے کا محکمہ ہو، FBI ہو، تمام کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں. سب میں خرابیاں ہیں. یہ بات ذرا سننا مشکل ہو جاتی ہے. ہماری جو یہ جج ہیں، ہمارے جو جرنیل ہیں، یہ نو مادیاتی کردار ہے ان کا وہ کردار ہمیں تبدیل کرنا ہے. اس کے لیے ایک سٹرگل کی ضرورت ہے، لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، عوام کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ جو اب APC جی جناب صاحب، آپ ایسا بھی کہیں کہ نیب اور فوج عمران حکومت کی 2 بیساکھی ہیں. اگر ان میں سے ایک بیساکھی نکلتی تو یہ رہتا نہیں ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اچھا، یہ جو اب APC ہونے جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی ایک APC ہوئی ہے، اب پھر APC ہونے جا رہی ہے، تو APC کا مقصد صرف سیاست کو گرم رکھنا ہے یا؟ روہیل صاحب، APC کا مطلب ہوتا ہے آل پارٹیز کانفرنس. ٹھیک ہے، تو اس میں سب پارٹی کو بلایا نہیں بلایا جاتا نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ APC ہم بلایا کرتے تھے. جب ہم ARD میں تھے تو ہم دعوت دیا کرتے تھے. جو پارٹیاں ARD میں نہیں تھیں ان کو بھی بلاتے تھے، جو پارلیمنٹ کے اندر تھی ان کو بھی بلاتے تھے، جو پارلیمنٹ سے باہر تھی ان کو بھی بلاتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ چھوٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی. وہ ایک مکتبہ فکر ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل فلسفی کا نام ہوتا ہے. اس کے پیچھے لوگوں کی سٹرگل ہوتی ہے، جدوجہد ہوتی ہے. تو اس لیے تمام کو بلا، یہ تو سلیکٹڈ پولیٹیکل پارٹیز کی کانفرنس ہوتی ہے. یہ جیسے حکومت سلیکٹڈ ہے نا، ایسے ہماری جو اپوزیشن ہے وہ بھی سلیکٹڈ پارٹیز کی کانفرنس کرتی ہے. رائے صاحب، اس وقت جتنے بھی اہم ادارے ہیں وہاں پہ یا تو ریٹائرڈ فوجی ہے یا سابق جسٹس ہے کوئی، تو ان کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کوئی ایسا وکیل، کوئی ایسا سویلین کہ جس کو اس عہدے پہ لگایا جائے؟ بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، انہیں نہیں لگایا جاتا. تاکہ یہ اعتراض ہے کہ وہ بھی ختم ہو جائے. بات یہ ہے کہ ویسے اصولی طور پر کسی ریٹائرڈ آدمی کو دوبارہ نہیں لگانا چاہیے. اور یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے. دیکھیے ابھی جس ہمارے سینئر صحافی ہیں، سچی بات یہ چیخ رہے، اور میں ان سے مکمل ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک عرصہ دراز سے اسٹرگل ہو رہی ہے پرو پاکستان قوتیں اور اینٹی پاکستان قوتیں.
کچھ قوتیں پاکستان کی ریاست کو تباہ برباد کرنا چاہتی ہے، اس کی ایٹمی حیثیت ختم کرنا چاہتی ہے، اس کی فوج کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس کے وہ ادارے جو مضبوط ادارے وہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ اور جیسے یہ شاہ جی ہے، میں ہوں، یا ہم دوست لوگ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں، جو پرو پیپل فورس ہے، جو پرو پاکستان فورس ہے، وہ ہم اس ریاست کو بچا رہے ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کی شہادت، پاکستان کی پہلی شہادت ان کی تھی، اور وہ پاکستان کی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے کشمیر شکل، اس کے بعد لیاقت علی خان گولی ماری گئی، وہ بھی ایک یعنی ریاست کو ریاست کا درجہ دینے کی بات تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ حسین شہید سہروردی اور بھٹو شہید نے جو آئین پاکستان دیا، جو ایٹمی پلانٹ کے لیے کام کیا، اور جو یہاں پر PCC بینک کیا، یعنی کہ ریاست کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، اس میں وہ شہید۔ اسی طرح ضیاء الحق بھی جو ہے، میں اس کو بھی شہید کہتا ہوں کہ بابا وہ بھی اس نے ایٹمی پلانٹ رول بیک نہیں کیا، سچی بات ہے، ہاں اس نے اس کو آگے بڑھایا، اور اس کو آگے بڑھایا، اس لیے مارا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں نواز شریف صاحب نے، انہوں نے ایٹمی دھماکہ کی معذرت کے ساتھ، ایٹمی دھماکہ کیا، اس کے بعد یہ سی پیک پر اتنا کام کر رہے تھے کہ گروتھ ریٹ 6 تک چلا گیا تھا، اور پاکستان کی ریاست جو ہے ایک مضبوط توانا اور ایک ایٹمی ریاست کا درجہ اختیار کر لی اور ایک بہت بڑا رول اختیار کر لی۔ ایک طے شدہ سازش کی تحت اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام قوتیں آج پاکستان میں اہم ترین جگہوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا گرک کر دیا، انہوں نے پاکستان کی سوسائٹی کا بیڑا گرک کر دیا، اور ہر امپورٹنٹ جگہ پر اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام آدمی بٹھایا ہے، تاکہ اس ریاست کو جناب برسوں سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اس سطح تک لے جاؤ کہ یہ خود ریاست ہم کہیں، جیسا وہ کلنٹن کہہ رہا تھا کہ یہ نقاب ریاست ہے۔ دیکھیں نقاب ریاست، اب یہ جو فیصلہ حالیہ انہوں نے کیا ہے کہ ٹریڈرز چیخ رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور آج عام آدمی رو رہا ہے۔ الٹیمیٹ وہیل اکبر صاحب، آپ ایک ہمارے بڑے قیمتی دوست ہیں، ہم انارکزم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے یہ جو آج بڑے گنڈے اور بدماش بنے چلتے ہیں، اور لوگ وہ یہ یعنی ہر ٹی وی چینل پہ یہ ان کی چہرے نظر آتے ہیں، پاکستان کی ریاست کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی کارروائی سے کوئی توڑ نہیں سکتا، اور یہ دن بدن مضبوط ہوگی۔ اس کو یہ ہمارا نقطہ نظر ہے کہ رب کائنات نے اس ریاست کو قائم کیا ہے، تشکیل دیا ہے، اور یہ ایٹمی ریاست ہے، یہ دنیا کے مسلمانوں کا ایک آئیڈیل ریاست ہے، یہ مضبوط ہوگی، اور وہ قوتیں جو اینٹی پاکستان ہیں ان کو شکست دے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ پاکستان نے کل قومی اسمبلی اور سینٹ نے ایک بل پاس کیا جس کے مطابق کلبھوشن کو فوجی عدالتوں کے خلاف اپیل کا حق اب حاصل ہو گیا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں یہ کلبھوشن کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم اپنے ان دوستوں کو یعنی ایم ڈی دوستوں کو کہتے ہیں ابھی آپ ذرا دھیان کریں، ٹھیک ہے انگریزوں نے یہاں پر قادریت کو پروموٹ کیا، بنایا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بڑے دوست ہیں، نہیں، وہ آپ کی خیر خواہ نہیں ہیں، وہ تمام مذہبی قوتوں کو یہاں اسپانسر کرتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے لیے لبیک بنائی ہوئی ہے تاکہ یعنی ادھر بھی وہ اسپانسر کرتے ہیں، انہوں نے تمام مذہبی قوتوں کو وہ اسپانسر کرتے تاکہ فقہ زیادہ سارا جی اب تک ان کے سامنے آ گئے۔ اچھا آپ ہوتا ہی ہے کہ یہ ایک طے شدہ منصوبہ بندی سے بڑے ہی آسان انداز
وہ فرقہ وارانہ ایشو کو ٹیبل کریں. اب آپ دیکھیں جو دوست یہاں اقلیت میں اور وہ اگر اپنا منمانی کرنے کی کوشش کریں گے اٹ مین وہ ایک ایسی فضا پیدا کریں گے کہ لوگ ان کے خلاف ہیں. تو ایجنسیوں نے بین الاقوامی ایجنسی بیٹو ماسٹرز نے ان کا بندوبست کیا ہوا. جیسے میری طے شدہ رائے ہے کہ انڈیا میں بھی تمام جو وہ وہاں مذہبی تنظیمیں ہیں وہ پینٹاگون کی اسپانسر ہیں. ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہاں پر یعنی ہندوستان پاکستان میں پیس پروسیس کا ہو. یہ کلوشن کا جو معاملہ ہے اب نواز شریف صاحب ذرا کے بارے میں وہ رویہ جو ریاست کے مفادات کا یہ راڈو بلڈنگ ہے نا، راڈو گھڑیوں والی بلڈنگ جہاں انڈیا سے پیس جاتے ہیں. یہ راڈو لکھا ہوا نا بلڈنگ کے اوپر. دوست جاتے ہیں افغانستان سے دوست جاتے ہیں ایران سے جو ادھر ہے نا چیز جاتے ہیں. اب یہ ڈام بلڈنگ ہے ایشو اس کی سیڑھیوں پر تیسری منزل پہ آ جاؤ. اس کو یہ کہتے تھے غدار. ٹھیک ہے اب یہ غدار نہیں ہے. اچھا گیلانی صاحب سنہری بینک کے ساتھ جو راڈو ہے نا دلی اندر آ رہی ہے اپیل کر سکتا ہے. دوسرا دونوں بلڈنگوں میں دلی آئی نا اندر محترمہ فاطمہ جناح کی سالگرہ آ رہی ہے کل. ہاں تو ساتھ ہی آگے دروازہ اوپر تیسری منزل پہ بیٹھے ہیں. اب جاتے جاتے مادر ملت کے حوالے سے کوئی ایسی بات کوئی ایسا پیغام دے ہمارے سننے والوں کو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مادر ملت دیکھو کیا ہے. سنہری بینک ہے نا، ہم کیا سمجھتے ہیں اور سنہری سیاستدانوں نے سنہری بینک کے ساتھ اور راڈو بلڈنگ کے درمیان میں گلی ہے میں ریلیف کا حق ملا اس کو اپیل کر اس میں اندر آ جاؤ سیدھے ہاتھ آگے دروازہ آئے گا بڑا بلڈنگ کا. دیکھیں روہیل اکبر صاحب بات یہ ہے کہ جو جہاں تک تعلق ہے کلبھوشن کا اس کو پہلے بھی حق تھا اپیل کرنے کا مگر پہلے تو سزائے موت ہو گئی اپیل کا حق نہیں تھا. اب اس کو یہ قانون میری بات سنیں اس کو اپیل کا حق پہلے بھی تھا. انہوں نے اس حق کو اویل نہیں کیا تھا ہندوستان نے اور کلبھوشن نے. اس کے خلاف وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئے. وہاں پاکستان کے نمائندگان جو تھے انہوں نے جا کے وہاں سارا کیس کنٹیسٹ کیا اور بتایا کہ اس کو یہ موقع تھا انہوں نے اویل نہیں کیا. تو یہ تو جاسوس ہے، یہ کوئی سفارتکار تو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے کہا کہ پاکستان کا موقف درست ہے لیکن اس کو پھر ایک حق دے دیں. اس کو حق بھی دے دیا اور اس کو رسائی کا حق بھی دے دیا. اب یہ صورتحال ہے کہ ہندوستان کو پتہ ہے کہ اس کا جتنا بڑا جرم ہے اس کو سزا ہونی ہے. اس لیے وہ کوشش انہوں نے کی کہ وہ اب انہوں نے اس سے ملاقات بھی بند کر دی اور اپیل بھی نہیں کی. اب انہوں نے ایک اور راستہ نکالا ہے کہ اس کو ایک اور موقع دے دیا جائے. وہ موقع اس کو مل جائے گا ٹھیک ہے. لیکن میں حکمرانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی حکمران نے کسی ہیلے کسی بہانے اس کو چھوڑنے کی کوشش کی تو وہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوگا. ایک بات. دوسری بات ہے آپ نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی بات کی ہے. ہم نے ان کی سالگرہ ہے. بات یہ ہے کہ مادر ملت جو ہے وہ قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھی، پڑھی لکھی خاتون تھی، ڈاکٹر تھی، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ گزاری اور تحریک پاکستان میں انہوں نے حصہ لیا اور پاکستان کی عوام نے ان کو اپنی ماں کا درجہ دیا. جب پاکستان پر ایوب خان جیسا ڈکٹیٹر قابض تھا اور اس کے خلاف الیکشن میں حصہ لینا بڑا ہی دشوار مرحلہ سمجھا جا رہا تھا، تو اس وقت جو اپوزیشن تھی اس کا اپوزیشن اتحاد کا نام تھا COP کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز، اور اس کے صدر تھے مرحوم نواب زادہ نصر اللہ خان. تو ان کی جب میٹنگ ہوئی تو وہاں فیصلہ یہ کیا گیا کہ مادر ملت سے درخواست کی جائے کہ وہ صدارتی امیدوار بنے. تو COP کے تمام لیڈر جو تھے جن میں چودھری محمد علی تھے، مولانا مودودی مرحوم تھے، خواجہ ناظم الدین مرحوم تھے، یہ تمام لوگ جو تھے یہ جا کے کراچی میں ملے اور مادر ملت کو انہوں نے اس بات پر منوا لیا. انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا
اور انہوں نے پھر عوام کے ساتھ بھی ایک رابطہ مہم کی. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ 1964 کا ہی ان کی انتخابی مہم کا جو جلسہ سائیوال میں تھا اس میں بھی شریک ہوا, اور ہم باقاعدہ ان کے بلے لگا کے لالٹین کے ہم ان کے نعرے لگایا کرتے تھے. تو مادر ملت نے ایک آمر کے خلاف حوصلہ دیا لوگوں کو, اس بات کی پرواہ نہیں کی, نہ اپنی عمر کی نہ اپنی صحت کی. لیکن ایوب خان کا جو زوال ہے دراصل وہ مادر ملت کے خلاف اس کا جو الیکشن تھا اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوا, کیونکہ لوگ مادر ملت کے ساتھ تھے اور اس وقت کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ چونکہ کنٹرولڈ تھا, اور انہوں نے ایک جعلی نتیجہ سنا کے ایوب خان کو کامیاب قرار دے دیا. لیکن ایوب خان الیکشن تو جیت گئے لیکن عوام کی محبت ہار گئے. جی بالکل جی, ایسے ہی عوام کی وقتی محبت ہار گیا ایوب خان, اور اسی وجہ سے اسے جانا بھی پڑا. جی تو راجہ ذوالقرنین صاحب آپ کی مہربانی, آپ کا شکریہ. امان اللہ خان صاحب آپ کی مہربانی کا تشریف لائے. دوستوں اس کے ساتھ اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.